अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को परिंदों के मुतल्लिक और ख़ास तौर पे तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके परिंदे बीमार हो जाते हैं तो आपने किन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो परिंदे हैं वो मरने से बच जाएंगे और वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप दोस्तों के कमेंट्स के जवाब भी देने। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं उनको नोटिफिकेशन जाता नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि वीडियो जो है वो नई वीडियो कौन सी अपलोड हुई है। तो उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो यही होता है कि आपने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता या फिर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया होता, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि कोई वीडियो आई है। तो सबसे पहले आप दोस्तों के कमेंट्स के जो है ना वो जवाब देते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को जो व्हाट्सअप जो नंबर है मेरा, वो भी कुछ दोस्तों ने पूछा है, तो वो भी आप लोगों को आज इंशाल्लाह बताएंगे। तो चलते हैं पहले आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो एक भाई ने पूछा, तारक भाई तीतर का पट्ठा 1 महीने का है वो सुस्त रहता है। सुस्त रहने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो बुखार की वजह से होता है। तो आप बुखार वाली मेडिसन दें। मैं तो वैसे पोलकाल सिरप जो है ना वो देता हूँ। आप 1 सीसी 1 लीटर में उसको दे सकते हैं। बाकी देख लें, चिचड़ी भी हो सकती है, उसको ज़ुकाम भी हो सकता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको उसकी कोई अलामत और नज़र नहीं आती तो शायद उसको बुखार होगा। तो उसके बाद जो है, क्या गर्मी के मौसम में तीतर के बच्चों को अंडा दे सकते हैं? जी भाई, तीतर के बच्चों को गर्मियों में भी आप अंडा दे सकते हैं। बीमार परिंदे होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बाकी आप दे सकते हो, कभी अंडा एक एक टाइम अंडा दे दिया करो, कभी मतलब दूसरे टाइम दूसरी खुराक दे दिया करो। तो अंडा बहरहाल कोई इतना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं ना वो मुर्गियों वाली फीड इस्तेमाल करा रहे हैं, तो वो उसकी निस्बत अंडा कई दर्जे बेहतर है उससे। सर, आई एम फ्राम सक्खर सिंध खालबन। तो माय क्वेश्चन इज़, नंबर है, कामयाब ब्रीड और हेल्दी चिक्स को कौन सी खुराक दे दे के हासिल कर सकते हैं? भाई, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि कामयाब ब्रीड के लिए बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ खुराकें ही जो है ना वही देनी होती हैं। उसमें सबसे तो पहले तो ये देखा जाता है कि आपके परिंदे को कोई किसी विटामिन की ज़रूरत, अपना कमज़ोरी तो नहीं है। अगर उनमें ऐसी कोई कमज़ोरी है तो आप वही विटामिन दें। अगर आपको लगता है कि मुझे तो ये जजमेंट ही नहीं हो रही कि कौन सी विटामिन की कमी है, तो आप उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका परिंदा नॉर्मल है तो आप बेशक नॉर्मल खुराकें देते रहें। बाकी जो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मसलन ब्रीडिंग केज वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उनका आपने ख्याल रखना होता है। बाकी परिंदे की सेहत जो है वो सबसे जो है ना वो ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद है, और पंखे के नीचे यानी घर के अंदर हम कब तक रख सकते हैं? सरहद की मौसम शुरू होने के बाद, सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद फिर हम खुड्डे में डाल दें। ये भी बता दीजिएगा प्लीज़। ये आप गलबन पूछना चाहते हैं कि हम इनको जो है ना वो क्या पंखे के नीचे रख सकते हैं, उसके बाद सर्दी जो अब शुरू हो जाती है तो क्या हम उनको खुड्डे में डाल सकते हैं? दीनू चाचा हैं, काफ़ी कमेंट्स हैं आपके दीनू चाचा। तो भाई, ये पहली बात तो ये है कि अगर पंखा आपका गर्म हवा दे रहा है तो आप पंखे के नीचे उनको ना रखें, क्योंकि गर्म लो जब चलती है और परिंदा उस वक्त मुंह खोल के सांस लेता है तो उसकी जो गला है वो ख़राब हो जाता है। गले में या तो सूजन बन जाती है या फिर वो कोई एलर्जी टाइप बन जाती है। ये गर्म जो हवा चलती है इससे आपने अपने परिंदों को बचा के रखना होता है। बाकी टेम्परेचर, आपने अगर परिंदे रखे हो तो आप टेम्परेचर मीटर रख लिया करें। तो उसका जो टेम्परेचर है वो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, वो तकरीबन 26-27 तक भी काम चल सकता है। उससे ऊपर ना जाने दें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो पानी का छिड़काव कर दें उस जगह पे या उस खुड्डे में,
تو باقی اگر زیادہ ہوا تیز آ رہی ہے گرمی میں تو اس کی جو ہوا ہے اس کی درخت کو تھوڑا کم کر دیں. اگر ٹھنڈی ہوا ہے تو پھر اس کو آنے دیں تو اس سے ٹمپریچر لو ہوگا. باقی سردیوں میں تو صاف ظاہر ہے آپ نے ان کو کھڈے میں نہیں ڈالنا. اگر گھر میں کوئی جگہ ہے تو آپ ان کو گھر میں رکھیں. اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کھڈوں کو جو شدید سردی کے 40 دن ہوتے ہیں نا ان میں آپ ان کو لپیٹ کے رکھیں. شام کو کھڈے جو اس کی جالیاں اور دروازے وغیرہ ہیں لپیٹ دیا کریں. پہلے گرمی 8 سے 10 دن جو ہیٹ چلتی تھی کراچی کے اندر اس میں میرے 8 بندے جو مر گئے وہ تقریباً 45 دن کے بچے تھے. 1 مہینے سے لے کر 45 دن کے بڑے بچے پٹھے لیکن وہ مر گئے. تو گرمی بہت زیادہ تھی تو اب کیا کروں یہ 10-12 دن کے بچے. بھائی یہی بات ہے کہ آپ ٹمپریچر کو کنٹرول کریں. طارق بھائی السلام علیکم. میرے تیتر کے بچے 10 دن کے ہو چکے ہیں اور ابھی گرمی. اچھا یہ بھی دینو چاچا ہے آپ کا بھی وہی سوال ہے. بھائی ٹمپریچر کو کنٹرول کریں. ٹمپریچر اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بچوں کے لیے اس کا لو رہنا ضروری ہے ورنہ ان کو بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا السلام علیکم طارق بھائی اگر تیتری کچے انڈے دے تو کیا کریں اور اگر انڈا اندر ٹوٹ جائے تو کیا کریں. اچھا کچے انڈوں کے لیے نا جو مادیاں کچے انڈے دیتی ہیں ان میں جو ہے نا اصل میں اس پر بھی میری کافی تفصیلی ویڈیو پڑی ہے. مختصر یہی ہے کہ آپ اس کو دیسی گھی تھوڑا سا آٹے میں مکس کر کے اور اس کے بعد جو انڈے کی چھلکے ہیں وہ باریک کوٹ کے وہ خوراک میں اس کے شامل کروائیں. باقی بجری بھی جو ہے چپس وہ استعمال کرائی جاتی ہے. کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اگر جو دیسی گھی ہے اس سے بعض دفعہ دستی جو ہے وہ مادہ سیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کر کے دیکھ لیں. باقی یہ اس کو وٹامنز دیں. اگر مسلسل اس میں یہ ایرر آ رہا ہے تو پھر آپ مادہ چینج کر دیں. اس کے اندر جو باڈی ہے اس میں کیلشیم اس کے اندر جو کیلشیم تیار ہوتی ہے باڈی میں اس کی وہ صلاحیت جو ہے وہ کم ہے یا اس میں ایرر آ گیا ہے. اس کے بعد ہے طارق بھائی میرا تیتر مجھے بہت مارتا ہے کیا کریں. بھائی یہ تو تیتر کی نیچر ہوتی ہے. شروع میں تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہم خود ہی اپنے تیتروں کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں. ان کے ساتھ چھیڑ و چھاڑ کرتے ہیں. ان کے ساتھ چھیڑ و چھاڑ کرتے ہیں. وہ پہلے اتنا لڑاکو نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ لڑاکو بن جاتا ہے. باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ لڑتا ہے. آپ اس کو تھوڑا دور رکھیں. باقی اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ و چھاڑ جو ہے نا وہ نہ کریں. اچھا بڑے تیتر کا ڈر کیسے ختم کریں ویڈیو پلیز. بھائی اس پر میری ویڈیو موجود ہے آپ تھوڑا سا محنت کر کے وہ سرچ کر لیں. باقی بڑے تیتر کا ڈر ختم کرنا جو ہے نا وہ بڑے تیتر کا ڈر ختم کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو چھوٹا بچہ پالیں اس کو ہاتھ پہ خوراک وغیرہ کھلاتے رہیں. اس کو اپنے ساتھ رکھیں پھر ہی جا کے وہ بڑا تیتر بنے گا تو اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا. اچھا اب آئی بی تیتر کو لگ جائے تو علاج کیا ہے. اچھا یہ وہ ٹاپک ہے میری آج کے ویڈیو کا کہ اگر آپ کا تیتر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کا جو بہترین حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی بی کی ویکسین ہوتی ہے. یہ ہر 3 ماہ کے بعد لگائی جاتی ہے. اگر آپ نے پرندے پراپر طور پہ رکھنے تو وہ ویکسین ہی کرا دیا کریں. اس میں چاہے آپ کے تیتر کو آئی بی کی بیماری ہے این ڈی کی بیماری ہے یا اس کو کوئی بھی بیماری ہے نا تو اس کے لیے پھر اس کا جو علاج ہے وہ تو بیماری کے حساب سے ہوتا ہے نا. مثلا اگر پرندے کو بخار ہے تو آپ بخار والا کریں گے. اس کو نزلہ زکام ہے تو اس کے حساب سے علاج کریں گے. لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نے ہر بیماری میں ہی خیال رکھنا ہے. جب پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 ہے جسمانی کمزوری پر کنٹرول. کیونکہ یوں ہی پرندہ بیمار ہوتا ہے اس کے بعد وہ خوراک کھانا یا تو بالکل چھوڑ دیتا ہے یا بہت کم کر دیتا ہے. جس کی وجہ سے اس کے اندر جو غذائی ضروریات ہیں جسم میں وہ کم ہو جاتی ہیں. وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اس پہ بیماری جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتے رہنا ہے. چاہے تو آپ ان کو وٹامن دیں یا پھر ان کو خوراک دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ جو ہمارے پرندے ہیں وہ کوئی من پسند خوراک کھاتے ہیں، چند ایک چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ تر وہ خوراک نہیں کھاتے۔ یوں ہی آپ کا پرندہ بیمار ہوگا، آپ نے اس کو ایک تو نرم خوراک کھلانی ہوتی ہے، یوں ہی وہ تاکہ وہ جلدی ہضم ہو جائے، کیونکہ ان کا جو پوٹ ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، خوراک ہضم ہوتی نہیں ہے۔ وہ آپ صبح خوراک کھلائیں گی، شام کو دیکھیں گے اسی طرح اس کے پوٹ کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک تو اس کو خوراک جو ہے وہ نرم کھلانی ہے جو جلدی ہضم ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل تھوڑی تھوڑی کر کے کھلانی ہے اور وقفے وقفے سے کھلانی ہے۔ مثلا آپ نے تھوڑی سی خوراک اس کو کھلا دی، آدھے گھنٹے کے بعد چیک کریں اس کے اندر وہ خوراک، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوراک اس کے اندر ہضم ہو گئی ہے اور کتنی جو ہے وہ باقی ہے، تو اس حساب سے اس کے لیے آپ ایک شیڈیول تیار کر لیں۔ اگر آپ کا جو پرندہ ہے وہ خوراک ہضم نہیں کر رہا، تو اس کی جو وجہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بالکل ہی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے آپ نے اس کے لیے جو وٹامنز ہیں ان کا استعمال کرانا ہے۔ وٹامن اگر اس کی ٹانگوں میں زیادہ کمزوری آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وٹامن سی کا زیادہ استعمال کرائیں۔ اگر ویسے جو پورا جسم آپ کو لگتا ہے اس کا کمزور ہے، تو آپ نے اس کو ملٹی وٹامن کا استعمال کرانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ اس کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بخار پر کنٹرول۔ یوں ہی پرندے کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بخار ضرور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو تمام اعضاء ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ نہ صرف معدہ متاثر ہوتا ہے، ہاضمہ متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جو آنتیں ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے نا وہ خوراک جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے اس کے بخار پہ جو ہے نا وہ ضرور کنٹرول کرنا ہے۔ بخار کے لیے کافی سیرپ ہیں، وہ آپ ان میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں، پول کال ہے، اس کے بعد اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ تو اگر آپ کا جو پرندہ ہے وہ بخار بھی، آپ نے بخار والی میڈیسن بھی دی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خوراک جو ہضم نہیں کر رہا، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جو چھوٹے پرندے ان کو آپ اماکسل دیں 250 ملی گرام والا، اور اگر بڑے پرندے ہیں جیسے مرغ و بطخ، مور وغیرہ اس طرح کا، تو اس کو 500 ملی گرام والا ہی دینا ہے۔ ہاں البتہ اگر چھوٹے بچے ہیں مثلا 25 دن تک، مہینے تک، تو ان کو آپ ایک گلاس پانی میں تقریباً سمجھ لیں آدھا لیٹر پانی سمجھ لیں، آدھا سے بھی کچھ کم کر لیں، اس میں 250 ملی گرام والا آدھا کیپسول اس کو مکس کر دیں اچھی طرح، وہ سیرپ ٹائپ بن جائے گا۔ تو وہ آپ نے ان کو دن میں ایک مرتبہ دو گے، کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا اس کا جو معدہ ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، ہاضمہ اس کا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز ہے پرندے کی ورزش۔ اچھا، یوں ہی ہم پرندے کو خوراک دیتے ہیں نا تو اس کو زیادہ تر دوست جو ہے نا وہ اتنی تنگ جگہ پہ رکھتے ہیں کہ وہ گھوم پھر ہی نہیں سکتا۔ یوں ہی پرندہ خوراک کھائے، آپ اس کو چھوڑیں، تھوڑا گھمائیں پھرائیں آہستہ آہستہ، یا اس کی تھوڑی بہت ورزش کرائیں تاکہ جو خوراک ہے وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی جو چیز ہے، اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں کہ اکثر جو بیماریاں ہیں، 3-4 قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں پرندے کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، وہ بار بار پانی کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو صبح اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو پوٹ ہے وہ آپ کو سخت نظر آئے گا، اور آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پوٹ کے اندر پانی بالکل نہیں ہے، کوئی ٹھوس ٹھوس خوراک جو ہے وہ مطلب محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہے وہ مطلب نا ایک اروڑی سی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا پرندے کو پانی پلائیں، پانی پلانے کے بعد جو ہے اپنی دونوں انگلی کی مدد سے مساج کریں، اس کو تھوڑا تھوڑا ہلائیں تاکہ جو خوراک ہے وہ تلیل ہو جائے، وہ ادھر ادھر ہو جائے، تاکہ وہ ہضم ہونے میں اس کو آسانی لگے، کیونکہ وہ خوراک ایک ہی جگہ پہ نا وہ جم جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتی ہے۔ پانی پلائیں گے وہ تھوڑی نرم ہوگی، پھر اس کو آپ نے تلیل کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بے شک آپ پانی جب پلا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ وہی کیپسول جو ہے وہ پانی میں حل کر کے اس کو دے دیں، جو ہی وہ پانی پیے گا اس کا جو پوٹ ہے وہ نرم ہو جائے گا، مزید خوراک کو آپ نے تلیل کر دینا ہوتا ہے۔ اس سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے ٹمپریچر کا کنٹرول نہ کرنا۔ اکثر میرے جو دوست ہیں وہ تیتروں کو پنکھے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، یا بچوں کو پنکھے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، جیسے ایک پہلے بھائی نے بھی کمنٹ کیا ہے، وہ پنکھے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، پنکھا گرم ہوا دے رہا ہوتا ہے، تو پرندہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ منہ کھول لیتا ہے، کھول کے سانس لے رہا ہوتا ہے، وہی ہوا اس کے گلے میں جاتی ہے، وہ پھر معاملہ غلط کر دیتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بے شک ہوا نہ ہو، تھوڑی ہو، ضرورت کے مطابق ہو،
اگر تو آپ نے اس کو، اچھا کچھ دوست پوچھیں گے کہ یار ہم اے سی والے روم میں رکھ سکتے ہیں؟ میں نہیں، اے سی والا روم بھی جو ہے نا ان کے لیے کوئی اتنا آ، جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ٹمپریچر کنٹرول کرنا ہے۔ اے سی والے روم کا ٹمپریچر انتہائی لو ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو تقریباً رکھنا ہے، چھوٹے بچے ہیں تو 25 کے لگ بھگ، اگر بڑے پرندے ہیں تو 30-32 تک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے، آپ نے اس کو مصنوعی طریقے سے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پنجرہ ہے، تو پنجرہ ہے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا موٹا کپڑا جو ہے اس کو گیلا کر لیں، اچھی طرح اس کو گیلا کرنے کے بعد اس پنجرے کے ارد گرد اس کا ایک جو ہے نا لپیٹ دے دیں، تھوڑا سا ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ہوا کے لیے سوراخ جو ہے وہ رکھ دیں گے، تو اس سے ٹمپریچر نیچے ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کھڈے ہیں، کھڈوں میں تیتر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے آپ اس بوری گیلی کر کے یا کوئی موٹا کپڑا گیلا کر کے، جہاں سے ہوا زیادہ آ رہی ہے، تو دو رستے ہیں یا ایک رستہ ہے ہوا کا، اس کے آگے وہ پھر جو ہے نا وہ لٹکا دے، تو اس سے بھی ٹمپریچر جو ہے مزید لٹکا کے اس کے پانی اور اس کے اندر جو ہے وہ فوار کر دیں، شاور کر دیں، پانی مطلب اس کا جو فرش ہے مٹی وغیرہ ہے اس پہ آپ پانی لگا دیں گے اور اس کو تھوڑا کھردرا کر دیں گے، تو وہ جو پرندہ ہے وہ مٹی کے اندر کھیلنے کی کوشش کرے گا، یا اس مٹی کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو پریس کر لے گا، اپنی پوری باڈی کو اس کے اوپر پریس کر لے گا، تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی لو ہو جائے گا۔ تو یہ مین چیزیں ہیں، باقی آپ اپنے مسائل کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے جو ہے نا بہت معلوماتی چیزیں ملیں گی۔ باقی ایک بیماری کے کئی علاج ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ بتا دیتے ہیں، ٹیکس کر دیتے ہیں، کمنٹس کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ میں صرف اندازہ ہی لگا کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مزید جو ہے نا تفصیلی جو ویڈیوز ہیں وہ میری چینل پہ موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔